बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम वसीम अहमद और शोबा उर्दू से मेरा तल्लक है। दी स्कॉलर साइंस कॉलेज में बहैसियत सदर शोबा उर्दू खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है ये सेकेंड ईयर की किताब हिस्सा नज़म में से लिया गया है। हिस्सा नज़म में हमारी जो पहली नज़म है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जवाब शिकवा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का सिन पैदाइश 1877 और सिन वफ़ात 1937 है। अल्लामा इकबाल अपना तखल्लुस जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते रहे हैं वो इकबाल ही है। उनके बेशुमार मशहूर शार जिनमें ये तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हमारी ये जो नज़्म है जवाब शिकवा, इसकी हैयत, इसकी शक्ल सूरत ये मुसद्दस तरकीब बंद में है। मुसद्दस के मानी होते हैं 6, यानी कि इसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है और हर बंद में 3 अशार शामिल हैं। मुसद्दस की 2 हैयतें हैं, 2 किस्में हैं। एक मुसद्दस तरकीब बंद और एक मुसद्दस तरजीह बंद। मुसद्दस तरकीब बंद ऐसी मुसद्दस को कहा जाता है कि जिसके हर बंद का जो 5वां और 6ठा मिसरा है उसकी तरतीब बदल जाती है, जबकि जो मुसद्दस तरजीह बंद है उसमें अमूमन जो 5वां और 6ठा मिसरा है वो हर बंद में बार बार दोहराया जाता है। आपके निसाब में शामिल एक नज़्म है बड़े चलो। अगर उस नज़्म की हैयत को देखा जाए तो वो नज़्म मुसद्दस तरजीह बंद में है, जिसका जो 5वां और 6ठा मिसरा है वो इसी तरह बार बार हर बंद के आखिर में दोहराया जा रहा है। दलावराने तेगजन बढ़े चलो, बहादराने सफ शिकन बढ़े चलो। तो ऐसी नज़म कि जिसके हर बंद में जो 5वां और 6ठा मिसरा है वो बार बार हर बंद के आखिर में मुसलसल दोहराया जाए तो उसे मुसद्दस तरजीह बंद कहा जाता है। इकबाल का जो ज़माना है ये 20वीं सदी है और जो शामिल निसाब नज़्म है ये उनकी किताब बांगे दरा से ली गई है। हमारी इस किताब में जो बंद शामिल किए गए हैं उनकी तादाद 13 है और अगर हम इस नज़म को हकीकत में देखें तो हकीकत में ये जो नज़म है ये कुल 36 बंदों पर मुश्तमिल है। इकबाल की जो तसनीफ़ात हैं उनमें बांगे दरा, बाले जिब्रील, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान जाज, ज़बूर अजम, इसरार खुदी और रमूज़ बेखुदी, मसनवी चे बायद करद ए अक़वाम शर्क और मुसाफिर, प्याम मशरक और इल्मुल इक़्तिसाद शामिल हैं। ये उनकी वो तसनीफ़ात हैं कि जो बहुत ज़्यादा शोहरत रखती हैं। इकबाल पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इकबाल पर डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। इसलिए इकबाल उन शोरा में से हैं कि जिन्हें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जिनके फ़लसफ़े को, जिनकी शायरी को लोगों ने पसंद किया और इन पर डॉक्टरेट की डिग्रियां भी हासिल की। अब अगर हम इस नज़म को देखते हैं जवाब शिकवा को,
تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، اس نظم کا مرکزی خیال اس کو ہم کہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں مسلمانوں کی زبوحالی اور زوال کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، کہ اس سے پہلے اقبال نے نظم شکوہ لکھی تھی 1911 میں، اور اس نظم میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی بدحالی کا شکوہ کیا تھا۔ چنانچہ جو اب اقبال پر جہاں پر یہ ان کی نظم بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اس پر تنقید بھی کی گئی، تو چنانچہ اقبال پر یہ واجب تھا کہ وہ اس نظم کا جواب بھی لکھیں۔ تو چنانچہ 2 سال کے بعد 1913 میں اقبال نے اس کا جواب شکوہ کی صورت میں لکھا۔ جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کے اقبال نے اللہ تعالیٰ کی غیبی آواز میں امت مسلمہ کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو بڑے دل نشین انداز میں بیان کر کے مسلمانوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا ہے، کہ جو جواب شکوہ ہے یہ دراصل ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز ہے، اور اس غیبی آواز میں مسلمانوں کی ان کمزوریوں، ان کوتاہیوں اور ان کجیوں کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ جو کبھی جو ہے وہ دنیا پر حکومت کرتی تھی، چاہے وہ اس کی حکومت جغرافیائی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کی حکومت علمی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کی حکومت جو ہے وہ اقتصادی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کی جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ علم و فن کی صورت میں ہو، کہ وہ امت جو کبھی دنیا کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایک امام ثابت کر رہی تھی، آخر وہ امت زوال کا شکار کیوں کر ہو گئی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے، اس میں جو ہے وہ اقبال نے ان تمام خامیوں کا، ان تمام کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اقبال سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حالی نے مسدس حالی کی صورت میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا تھا، اور انہوں نے آخری جو مسدس حالی تھی اس کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست یا ایک طرح سے دعا کی تھی کہ اے خاصہ خسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ کہ اقبال نے حالی نے جو اپنی نظم مسدس حالی میں ان تمام خامیوں کا ذکر کیا تھا کہ جو امت مسلمہ کے زوال کے اسباب تھے، لیکن ان کا جو لب و لہجہ تھا، اس لب و لہجے کے اندر وہ تمکنت نہیں تھی، وہ شان نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں ایک طرح سے عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی۔ اقبال کی خوبی یہ ہے کہ ان کے لب و لہجے کے اندر، ان کی زبان اور ان کے انداز کے اندر ایک تمکنت، ایک شان ہے۔ اور جواب شکوہ میں چونکہ جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان موضوعات کو مختلف پوائنٹس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلی جو اس کا آغاز ہے جواب شکوہ کا، اس میں شکوہ کی اثر انگیزی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہم بنا سکتے ہیں وہ جواب شکوہ کی تمہید ہے، جواب شکوہ کا آغاز ہے، اور تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ مسلمانوں کی بدحالی کی حقیقی اسباب ہیں۔ چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہم بنا سکتے ہیں وہ اسلاف سے موازنہ ہے، اور پانچواں جو اس کا پوائنٹ ہے وہ پر امید مستقبل کی ایک جھلک ہے، اور چھٹا جو اس کا آخری ہے وہ دعوت عمل ہے۔ کہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے نہ صرف مسلمانوں کو ان کی تباہی، ان کی بربادی کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے آگاہ کیا ہے، بلکہ انہیں ایک طرف سے ان کے دل میں ایک روشن مستقبل کی امید بھی پیدا کی ہے، اور پھر وہ انہیں راہ عمل بھی دکھائی ہے
کہ جس راہ عمل پر چل کر وہ دوبارہ اپنا وہ کھویا ہوا مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس نظم جواب شکوہ کو پڑھنے سے پہلے شکوہ کو دیکھ لیا جائے، شکوہ کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ جب تک نظم شکوہ کو ہم پڑھتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم جواب شکوہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کا جو شکوہ ہے اس کے کچھ جو اہم بند ہیں ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شکوہ کا آغاز اقبال نے اس انداز سے کیا تھا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اب اقبال نے یہ جو کہا تھا کہ میں کوئی جو ہے وہ ایسا بلبل نہیں ہوں یا ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو ترانے اور نغمے وہ سنتا رہوں لیکن اپنے جو دل کی آواز ہے اس کو بیان نہ کر سکوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تاب گویائی عطا کی ہے، مجھے بولنے کی طاقت اور صلاحیت عطا کی ہے، اس لیے خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکوہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف اپنی تسلیم و رضا کی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اے رب ہم تیرے جو ہے وہ ایک عاجز بندے ہیں، تسلیم و رضا کی جو خوبی ہے یہ ہمارے جو ہے وہ سرشت میں ہے، ہم تیرے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، لیکن جب درد حد سے بڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ زبان بولنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتی ہے، ہم اپنی زبان سے وہ قصہ درد سناتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں جو ہے وہ ایک آگ پیدا کر رہا ہے۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، کہ وہ لوگ جو تیرے وفادار ہیں جنہوں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، آج ان سے تھوڑا سا شکوہ بھی، شکایت بھی، ان کا گلہ بھی وہ بھی ذرا سن لے، کیونکہ وہ ہمیشہ حمد کرنے والے ہیں، لیکن جب درد اور تکلیف کی کیفیت ہے تو پھر وہ حمد کے جو نغمے ہیں ان کی جگہ پر وہ درد کی آواز جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو سن لے۔ تو اب جو شکوہ کے بعد جواب شکوہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں اقبال اپنی اس نظم کا جواب شکوہ کا جو آغاز ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ کرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، کہ جو بات انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ اثر سے خالی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر بات کے معنی کو ذہن نشین کر لیجئے گا بیٹا، کہ بات کے معنی ہیں وہ دعا جو انسان کے دل سے نکلتی ہے۔ دل سے نکلنے والی وہ دعا کون سی ہوتی ہے کہ جو پورے ایمان و ایقان یقین کے ساتھ نکلتی ہے۔ اب دعا کی جو صورتیں ہیں وہ دو ہو سکتی ہیں، ایک وہ دعا ہے کہ جو ہم عام طور پر مانگتے ہیں تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ نہ ہمارا ذہن اور نہ ہمارا دل یکجا نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے اور دل کسی اور مشغلے میں لگا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک سے جو ادا ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ دعا نہیں کہلاتے۔ اب یہاں پر اقبال جس دعا کا ذکر کر رہے ہیں
وہ دعا ہے کہ جو انسان کے پورے ایمان و یقین کے ساتھ، جس میں انسان کا ذہن اور انسان کا دل دونوں یکجا ہیں اور پوری طرح وہ اس خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہیں، وہ جب دعا انسان کے دل سے نکلتی ہے تو پھر کیا ہے، وہ پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، کہ اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے مگر اس کی پرواز کی طاقت اس قدر ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں تک فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، کہ جہاں تک فرشتہ بھی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے کہ اس کی جو اصلیت ہے وہ کیا ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ قدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اسی سے لفظ نکلا ہے مقدس، کہ یعنی کہ جو یہ دعا ہے اس کی اصلیت کیا ہے، پاکیزگی ہے، اس کی جو اصلیت ہے، خاصیت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک مقدس جو ہے وہ پن چھپا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جب انسان کے دل سے نکلتی ہے اور پرواز کرتی ہوئی ایسی بلندی تک پہنچ جاتی ہے کہ جس بلندی تک جو ہے وہ فرشتے کا پہنچنا بھی ممکن نہیں۔ خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، خاک مٹی، گردوں آسمان، کہ انسان جب سر بسجدہ ہوتا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ میں جب سر بسجدہ ہوتا ہوں تو میری جو دعا ہے یہ اس مٹی سے، اس خاک سے اٹھتی ہے اور گردوں پہ، آسمان پہ نظر رکھتی ہے، آسمان تک پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر ایک خوبی بھی دیکھیے کہ جو شاعری ہے وہ فصاحت و بلاغت کا نام ہے، اس میں الفاظ کو ایسے انداز سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں فصاحت ہو۔ اب یہاں پر جو خاک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ پوری فصاحت رکھتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بلاغت ہے۔ اب کیسے کہ خاک کے ایک معنی تو ہے کہ مٹی، یعنی کہ انسان اس زمین پر آباد ہے اور اس زمین پر رہتے ہوئے جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمانوں کو چیر کر جاتی ہے۔ اور دوسری اس کی خاصیت، دوسرے اس الفاظ کی وسعت یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور اس مٹی سے جو تخلیق کرنے ہونے والا شخص ہے، جب اس کی دعا، جب اس مٹی کے پتلے کی دعا جو ہے وہ اس کی زبان سے نکلتی ہے تو پھر یہ آسمانوں پر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، آسمانوں تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پہنچ ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، کہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا جو رب کے ساتھ عشق تھا، محبت تھی، اس میں وہ سرکشی تھی، اس میں وہ چالاکی تھی، اس میں وہ بانک پن تھا، اس میں وہ جو ہے وہ بے نیازی تھی کہ آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا، کہ یہ جو آسمان ہے کہ جس کا بظاہر کوئی دروازہ ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا کوئی در نہیں ہے، میرا یہ جو نالہ بے باک تھا، میری یہ جو بے باک اور نہ ڈر اور بے خوف آواز تھی، میری یہ جو دعا تھی، یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس رفت پر، اس بلندی پر، اس جو ہے وہ عرش مولا تک پہنچ جاتی ہے۔ اب تو یہ تو اقبال اپنی دعا کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کیفیت کے بعد آسمان پر ایک ہلچل مچتی ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے، ایک ڈرامہ جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اور اس ڈرامے کے کردار کون کون سے ہیں؟ اس ڈرامے کے کردار ہیں چاند، ستارے، کہکشاں اور فرشتے۔ اب جب یہ ڈرامہ جب اقبال کریٹ کرتے ہیں، یہ ڈرامہ جب دکھاتے ہیں تو کیسی خوبصورتی سے جو ہے اس ڈرامے کی جو ہے وہ کو سٹیج کرتے ہیں، اس ڈرامے کو کیسے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اب کہتے ہیں کہ جب میری آواز جو ہے وہ یہ آسمانوں پر گونجتی ہے تو پھر یہ جو پیر گردوں ہے، یہ جو بوڑھا آسمان ہے، یہ میری آواز کو سنتا ہے تو یہ حیران و ششدر ہو جاتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے اپنے ہمجولیوں سے کہ
کون ہے یہ، کہاں ہے، کون ہے کہ یہ جس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے؟ کہیں کوئی ادھر ادھر اس جو ہے وہ آسمان کے کسی کونے میں کہ جو چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ تو دوسری طرف جو آسمان ہے اس کے جواب میں سیارے وہ اسے جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، نہیں یہ آسمانوں پر کوئی چھپا ہوا شخص نہیں، یہ کوئی جو ہے وہ مخلوق نہیں، لگتا ہے کہ یہ عرش بری پر، رب کا جو عرش ہے وہاں پر کوئی موجود ہے، وہاں پر کوئی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جس کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہ جو آسمان اور سیاروں کی جو گفتگو ہے اس کو سن کر چاند نے یہ جواب دیا، نہیں نہ یہ کوئی آسمانوں پر چھپا ہوا ہے، نہ کوئی عرش پر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، بلکہ یہ کوئی زمین کا جو ہے وہ باشندہ ہے، زمین پر رہنے والا ہے، زمین کا جو ہے وہ باسی ہے، یہ مجھے اس کی آواز لگتی ہے۔ اور دوسری طرف چاند کی آواز کو سن کر کہکشائیں جو ہے وہ گویا ہوتی ہیں، وہ جواب دیتی ہیں کہ نہیں یہ کہیں کہکشاؤں کے اندر کہیں جو ہے وہ اتنی وسیع کائنات ہے، یہ کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کے اندر کوئی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری حقیقت کو، میری اصلیت کو پہچان سکا ہے تو وہ رضوان، جنت کا جو دروگہ ہے، جنت کا جو فرشتہ نگہبان ہے، وہ جو فرشتہ تھا وہ مجھے پہچان گیا، میری آواز کو پہچان گیا، اس نے جو ہے وہ میری حقیقت کو جان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ نہ تو کوئی آسمانوں پر ہے، نہ کوئی کہکشاؤں پر میں چھپا ہوا ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے کہ جو مسجود ملائک تھا، کہ جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور وہ جنت سے اپنی خطا کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا، وہ کوئی انسان ہے کہ جو اپنے رب سے مخاطب ہے۔ یعنی کہ جو فرشتہ جو جنت کا دروگہ تھا رضوان، وہ انسان کی حقیقت کو، اس دوا کی حقیقت کو وہ پہچان گیا۔ اب جب یہ حقیقت جو ہے وہ ان پر عیاں ہو جاتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تھی فرشتوں کی بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، کہ یہ جو آسمانوں پر بسنے والی مخلوق ہے، فرشتے، وہ بھی جب اس آواز کو سنتے ہیں تو وہ بھی حیرت میں کا شکار ہو جاتے ہیں، حیران ہو کر وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے کہ جو آسمانوں پر گونج رہی ہے، اور جو عرش الہی پر موجود فرشتے ہیں ان پر بھی یہ راز نہیں جو ہے وہ عیاں ہوتا، ان پر بھی یہ راز ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کیسی آواز ہے جو عرش تک پہنچ چکی ہے۔ پھر وہ سوالیہ انداز میں بات کرتے ہیں، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہ یہ وہ انسان کہ جسے جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا تھا، جسے جو ہے وہ اس کی غلطی کی پاداش میں رب نے جو ہے وہ زمین کا جو ہے وہ پر اسے جو ہے وہ جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا، کیا اس کی تگ و تاز، کیا اس کی پہنچ، کیا اس کی دوڑ دھوپ، کیا وہ عرش بری تک ہے، عرش معلی تک ہے، رب کی بارگاہ تک ہے؟ کہ وہ آپس میں سوالیہ انداز میں یہ بات کرتے ہیں کہ کیا انسان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے کہ وہ عرش تک جو ہے وہ اس کی آواز پہنچ جائے؟ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، طنز ہے، یہ فرشتے جو ہے وہ انسان پر طنز کرتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے کہ جو ایک مٹی کی جو ہے وہ مٹھی ہے، ایک چٹکی مٹی ہے، کیا یہ اپنی اصلیت کو جو ہے وہ بھول گیا کہ رب نے اسے ایک جو ہے وہ گندی مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا، گندے گارے سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور یہ آج کیا ہے کہ اس کی یہ
شان یا اس کا یہ جو ہے وہ انداز کہ جو ہے وہ رب سے اس طرح جو ہے وہ بات کرے، اس کو اتنی جو ہے وہ شوخی ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر اتنی جو ہے وہ جرت آ گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ رب سے جو ہے وہ ہم کلام ہو، کیا اس کے اندر پرواز یہ آ گئی ہے کہ یہ رب کے عرش تک پہنچ سکے؟ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، سکان ساکن رہنے والے، کہ یہ جو زمین کے بسنے والے ہیں ان کو تو ادب و آداب اور لحاظ کسی سے بات کرنے کا سلیقہ طریقہ ہی نہیں معلوم کہ کس طرح رب سے محو گفتگو ہوا جاتا ہے، رب سے ہم کلام ہوا جاتا ہے، رب سے بات کرنے کا انداز طریقہ سلیقہ وہ کیا ہے، یہ زمین کے بسنے والوں کو اس کا ذرا بھی جو ہے وہ احساس نہیں۔ اور یہ جو بستی میں بسنے والے ہیں، جو زمین پر بسنے والے ہیں، ان کے یہ کیسے جو ہے وہ شوخ اور گستاخ ہیں کہ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اب جو تیسرا بند ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، چوتھا جو بند ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کہ فرشتے اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، کہ یہ ایسا شوخ و گستاخ ہے، اس کے اندر ایسی شوخی اور گستاخی ہے کہ یہ اللہ سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ سے بھی جو ہے وہ ناراض ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، کہ کیا یہ وہی آدم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، کہ رب نے فرشتوں کو جس کے آگے سربسجود ہونے کا حکم دیا تھا، کیا یہ وہی ہے کہ جو اللہ سے اس انداز سے بات کر رہا ہے، اس انداز سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گویا ناراض ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جو تسلیم و رضا کی پابند نہ ہو، جو رب نے کہہ دیا بس وہ ان کا حکم ہو گیا اور اس حکم کے آگے وہ سربسجود ہو گئے۔ یہ انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کی قوت دی ہے، جو اسے یہ طاقت اور صلاحیت دی ہے، اسے انتخاب کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہی آدم ہے کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور آج یہ اللہ سے جو ہے وہ برہم ہے، اللہ سے ناراض ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہیں۔ فرشتے اب بڑی جو ہے وہ خوبصورت بات کہتے ہیں عالم کیف کہا جاتا ہے سرشاری کو۔ اب جو انسان ہے اس میں سرشاری کون سی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کیف کون سا ہے؟ اب عالم کیف جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی، جو اسے قوتیں عطا کی، جو اسے علم عطا کیا، تو تمام چیزیں ان کی وجہ سے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اپنے علم پر نازاں ہے اور اس کیف میں ہے، سرشار میں، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قوتوں پر، اپنی جو ہے وہ جو دنیا میں بستے ہوئے اس نے جو ہے وہ جو مقامات حاصل کیے ہیں، جو ترقیاں حاصل کی ہیں، یہ اس میں سرشار ہے، اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی نہیں بلکہ ایک طرح سے اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ دانائے رموز کم ہیں، جو اصل حقیقت سے آگاہ ہیں، دانائے رموز جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ لوگ وہ کم ہیں۔ اب دانائے رموز کم ہیں، مراد یہ ہے کہ انسانوں میں بے شمار ایسے ہیں کہ جو تکبر اور غرور اور گمنڈ اور اپنی جو ہے وہ جو انہیں طاقتیں صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں ان کے جو ہے وہ نشے میں سرشار ہیں، لیکن جو عاجزی کی صلاحیت ہے، جو عاجزی اور جو ہے وہ انکساری ہے، وہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں، کہ انسانوں میں زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جو تکبر کا شکار ہیں۔ ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہیں کہ جو انسان ہیں وہ عاجزی کا انکساری کا جو بھید ہے
اس سے جو ہے وہ محروم ہیں، ان کے اندر عاجزی اور انکساری کی قوتیں نہیں ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بات کرنے کی صلاحیت طاقت عطا کی ہے، اس پر انہیں بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، بڑا گمنڈ ہے، انہیں یہ اس بات کا جو ہے وہ بڑا تکبر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل و خرد اور وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ ستاروں پر کمند ڈال سکتے ہیں، لیکن انہیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ گویا یہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہوتی ہے، وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان کیا تھا اور آج رب سے کس طرح مخاطب ہے، اور کیسے جو ہے وہ اس کی جو ذات ہے وہ ایک طرح سے فرشتوں کے نزدیک طنز کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اب جب فرشتوں کی گفتگو ختم ہوتی ہے تو آسمان پر جو ہے وہ ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے فسانہ تیرا، اشک بے-تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ بستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب فرشتوں کی جب گفتگو ختم ہوتی ہے تو آسمان سے ایک غیبی آواز گونجتی ہے، اور یہ غیبی آواز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے، اس آواز میں نہ وہ طنز ہے، نہ وہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس طرح کا لب و لہجہ ہے کہ جس میں ناگواری اور ناراضگی کا اظہار ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو آواز ہے، اس آواز میں ایک حوصلہ ہے، ایک ہمت ہے کہ انسان کو اس طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پیار اور محبت کے انداز میں اسے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تیری جو آواز ہے، تیرا جو فسانہ ہے، تیری جو کہانی ہے، بڑی غم انگیز ہے، بڑی دردناک ہے۔ اشک بے-تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، کہ تیرے جو آنسو ہیں، تیرا جو دل ہے وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، تیرے دل میں جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ جو تیرے دل میں غم ہے، اور اس غم کی وجہ سے تیرے دل میں آنسوؤں کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جو چھلکنے کو تیار ہیں، جو بہہ جانا چاہتے ہیں، اور تو جو ہے وہ ان کو ضبط کیا ہوا ہے۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اور یہ تیرا جو آواز تھی، یہ جو تیرا نعرہ مستانہ تھا، جو تو نے میرے عشق میں جو ہے وہ سرشار ہو کر جو تو نے آواز پیدا کی تھی، جو آواز لگائی تھی، جو دعا کی تھی، وہ آسمانوں پر گونج رہی ہے۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ رب جو ہے وہ اقبال کی تعریف یا بندے کی، انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا جو دل ہے وہ میرا کس قدر جو ہے وہ چاہنے والا ہے، تیرے دل میں میری کس قدر چاہت ہے، میری کس قدر محبت ہے، میرا عشق کس قدر تیرے دل میں جو ہے وہ جاگزی ہے، اور تجھے جو زبان عطا کی ہے، تو نے جو ہے وہ جس زبان سے شکوہ کیا ہے، اس زبان کے اندر کیسی خوبصورتی ہے، کیسی شوخی اور بے باکی ہے، اس میں ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ تو ایسے انداز سے مجھ سے مخاطب ہوا ہے کہ جس انداز میں ایسی خوبصورتی پائی جاتی ہے، ایسی جو ہے وہ ایک شان ہے کہ جس سے جو ہے وہ میری ذات جو ہے وہ تیری آواز کو سن پر کر اس کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہوئی ہے۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ کیسی خوبصورتی سے تو نے جو شکوہ ہے، جو گلہ ہے، جو شکایت ہے، اس کو تو نے ادا کیا ہے اور بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو،
بت پرستی ہو، ان مذاہب کے جو پیروکار تھے، ان کے جو بڑے بڑے روحانی پیشوا تھے، ان روحانی پیشواؤں نے مذہب کو ایک ایسی چیز بنا دیا تھا کہ جس میں انسان اور رب کا براہ راست رابطہ ممکن نہیں، یعنی کہ رب جو بندہ ہے، انسان ہے، وہ رب سے براہ راست بات چیت نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے لیے وہ چاہے وہ جو عیسائیت کے جو ہے وہ بڑے بڑے پیشوا ہوں، وہ ان کے واسطے سے جو ہے وہ رب سے ہم کلام ہوتا تھا، وہ ان کے پاس جا کر اپنی جو ہے وہ جو شکوے تھے یا اپنی جو دعائیں تھیں وہ ان کے پاس لے کر جاتا تھا اور وہ اسے رب تک پہنچاتے تھے۔ گویا کہ رب کے درمیان اور بندے کے درمیان وہ لوگ، چاہے وہ روحانی جو پیشوا تھے وہ آ چکے تھے، اور اسی طرح جو بت پرستی تھی ان میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو مندروں کے اندر بیٹھے ہوئے پنڈت تھے، وہ اس کے جو بندے اور جو ہے وہ رب کے درمیان ایک طرح سے دیوار بنے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسان کو براہ راست جو ہے وہ رب سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، یعنی کہ اسلام نے جو تصور دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا تھا کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو یہ اس تصور کی طرف جو ہے وہ اقبال نے جو ہے وہ ایک طرح سے توجہ دلائی ہے۔ اب یہاں پر آ کر جو شکوہ ہے، اس کی تمہید، جو پہلی شکوہ تھا اس کی اثر انگیزی کا، کہ اللہ تعالیٰ سے اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں جو باتیں کی تھی ان کا اثر کیا ہوا تھا، اس کا یہاں پر بیان ختم ہوتا ہے۔ اور دوسری اب جواب شکوہ کی جو تمہید ہے، جواب شکوہ کا جو آغاز ہے، وہ یہاں سے اس بند سے ہوتا ہے: ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کہ میری جو ذات ہے وہ تو ہر دفعہ ہر وقت لطف و عنایات کرنے کے لیے تیار ہے، میری ذات تو ہر وقت انسانوں کو لطف و عنایت کرنے کے لیے، ان پر رحم و کرم ان کو جو ہے وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی موجود نہیں ہے۔ تم میں کوئی ایسا ہو کہ جو کوئی مجھ سے طلب کرے، کوئی مانگے تو میں اسے عطا کروں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، کہ ہم کسے راستہ دکھائیں۔ راستہ دکھانا اس کو پڑتا ہے کہ جو راستے پر چلنے کا متمنی ہو، جسے منزل کی خواہش ہو، جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہو، جو منزل کے لیے تگ و دو کرے، جستجو کرے، منزل پر جو ہے وہ پہنچنے کی جس کے اندر تڑپ ہو۔ تم میں تو کوئی ایسا موجود ہی نہیں ہے کہ جو منزل کا متمنی ہو، ہم کسے راستہ دکھائیں؟ ہم تو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اندر کوئی منزل کا چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، کہ ہماری جو تربیت ہے، ہم جو انسانوں کو تربیت کرتے ہیں، نکھارتے ہیں، قوموں کی تربیت کرتے ہیں اور قوموں کو مرتبہ اور مقام دیتے ہیں، جب کوئی ہمارے اس اصول کو، اس قانون کو، اس ضابطے کو اپنا لیتا ہے اور جس ضابطے پر چل کر وہ ترقی حاصل کرتا ہے، تو تم میں تو وہ کوئی ایسا قابل شخص موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی تربیت کی جائے اور وہ زمانے کے اندر اپنا نام اور اپنا مقام پیدا کر سکے۔ جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، کہ جس سے آدم کی تعمیر۔ اب آدم کی تعمیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئی ہزار سال پہلے جو ہے وہ بنا دیا تھا، بلکہ یہاں پر آدم سے مراد اس آدمیت کی ہے، اس انسانیت کی ہے، کہ ان صلاحیتوں کی ہے کہ جو
اللہ تعالیٰ نے آدم کی اس سرشت کے اندر رکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدم کو تخلیق کرنے کا مقصد تھا، آدم کو بنانے کا مقصد تھا، آدم کو ہم نے جو ہے وہ اپنا نائب بنایا تھا، ہم نے اسے اپنا خلیفہ چنا تھا، اس دنیا کی جو حکومت ہے، اس دنیا کی جو خلافت ہے اس کے سپرد کی تھی، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا تھا، اور اسے وہ علم عطا کیا تھا کہ جس علم کی بنا پر نہ وہ اس دنیا کے اندر ہمارے جو دیا ہوا نظام ہے، میرے جو رضا ہے، میری جو نظام ہے، اس نظام کو قائم کرے گا، بلکہ وہ مجھے پہچانے گا اور میرے نام کو بلند کرے گا۔ لیکن تمہاری وہ مٹی ہی نہیں ہے جس میں آدم کی یہ صلاحیتیں، آدم کی یہ جو خصوصیات ہیں جس کے اندر موجود ہو، تمہاری مٹی ہی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کہ اگر کوئی اس قابل ہو جس کے اندر کوئی صلاحیتیں ہوں تو ہم انہیں کہیں جو قبیلہ ہے اس جیسی جو ہے وہ شان و شوکت عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آج کل چونکہ ٹی وی پر ایک ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہے ارطغرل، اور اس میں کہیں قبیلے کا ذکر ہے، تو یہاں پر ہرگز یہ وہ کہیں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایران کے ایک جو ہے وہ خاندان، کیانی خاندان کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ خاندان کہ جس کے بے شمار جو بادشاہ تھے، انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ حکومتیں حاصل کیں، اور انہوں نے زمانے کے اندر انہیں بہت زیادہ شان و شوکت عطا کی گئی۔ تو یہاں پر رب بھی جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ایسی صلاحیت ہو تو ہم انہیں جو ہے وہ ان بادشاہوں جیسی جو کہیں جو ہے وہ خاندان کے بادشاہ تھے، کیانی خاندان کے بادشاہ تھے، ان جیسی شان و شوکت اور ان جیسا جو ہے وہ مرتبہ اور مقام ان کو عطا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو، اگر کسی کے اندر تلاش و جستجو کی صلاحیت ہو تو ہم اسے نئی دنیا بھی دیتے ہیں۔ تاریخ میں ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں، اور تاریخ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو کولمبس تھا، جو ایک جہاز ران تھا، اور جب وہ ایک سفر جو ہے وہ سمندری سفر پر نکلتا ہے، اور سمندر کی جو ہے وہ لہروں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے اور سخت خطرات سے کھیلتے ہوئے وہ ایک ایسی جو ہے وہ زمین کو دریافت کرتا ہے کہ جسے آج جو ہے وہ دنیا کہا جاتا ہے، تو اسے نئی دنیا کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اس مصرے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی تلاش و جستجو کا متمنی ہو، کسی کے اندر تلاش و جستجو کا جو ہے وہ جذبہ ہو، تو پھر ہم اسے کئی قبیلے جیسی شان و شوکت اور ہم جو ہے وہ اسے نئی دنیا بھی عطا کرتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ نئے جو ہے وہ خطوں سے آشنا کرتے ہیں۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی متمنی ہو تو ہم اسے نئی دنیا سے آشنا کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا اس نظم جواب شکوہ کا لیکچر تھا، وہ یہاں پر اس کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک طویل نظم ہے، 13 اس کے بند ہیں، اور ان تمام جو ہے وہ بندوں کو ایک لیکچر میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے اس کے پہلے جو 6 بند ہیں، ان 6 بندوں کی آپ نے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، ان کی تشریح، ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو شکوہ نظم ہے اس کو لازمی طور پر اپنے جو ہے وہ مطالعہ کا حصہ بنائیں۔ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں جب تک وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، آپ اس نظم کے اگلا جو حصہ ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔